किया था। मस्जिद उमर माउंट रोस्किल के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद पटेल साहब हमारे साथ में शामिल हो गए हैं। मौलाना साहब, आपका इस्तकबाल है मजलिस रमज़ान की इस प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आज का जो सवाल है हमारे लोगों ने हमारे पास में जो भेजा है, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है, एक भाई साहब ने ये सवाल हमारे पास भेजा है, मस्जिद की तामीर कैसे पैसों से करनी चाहिए और क्या हुकूमत के पैसे मस्जिद की तामीर में लगा सकते हैं? आप इसका मसला बताएं। जी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुसलमान की एक रूहानी और तरबियत के लिए जो गहवारा जिसको हम कहते हैं वो मस्जिद है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुद्दल लिल आलमीन, कि बेशक सबसे पहला घर जिसको लोगों की हिदायत के लिए बनाया गया वो मक्का मुकर्रमा में है। तो मस्जिद यानी इंसान जहाँ कहीं भी हो वो सबसे पहले यही सोचता है कि कैसे अल्लाह के घर मस्जिद को बनाया जाए। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब हमको ये माल और अम्वाल दिया है तो उस सूरत के अंदर में एक चीज़ समझनी चाहिए, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तय्यब है, प्योर है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला प्योर के अलावा यानी बिल्कुल खालिस जो अम्वाल है, खालिस जो माल है हमारा, उसके अलावा कोई चीज़ कबूल नहीं करते। तो चूँकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मसाजिद को अपनी तरफ भी मंसूब किया है, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, कि बिलाशुबा मस्जिदें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही की है। तो जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी तरफ उसको मंसूब किया है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला तय्यब है, ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, कि वो तय्यब चीज़ के अलावा, प्योर चीज़ के अलावा कोई चीज़ कबूल नहीं करता। तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी मस्जिद का काम शुरू किया जाए तो सबसे पहले ये कि हलाल सोर्स, जो हमारा प्योर माल है हलाल, उसी हलाल माल के ज़रिए से मस्जिद को जो है बनाया जाए। और अगर हम लोगों को किसी के बारे में अंदेशा है कि उसकी आमदनी हलाल नहीं है, उसकी गालिब आमदनी, ज़्यादा आमदनी जो है वो हराम पैसों से है, हराम कमाई से है, तो ऐसे लोगों के माल को मस्जिद की बनाने के लिए लेना ये भी सही नहीं है। हम लोग जब जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत नहीं मिली थी, उससे पहले मुशरिकीन मक्का ने चाहा कि हम लोग काबतुल्लाह को बनाएं, रीबिल्ड करें। तो जब वो काबतुल्लाह जब वो लोग बनाने के लिए शुरू किया, उन्होंने वो अपने आप को मिल्लत इब्राहिमी और हनीफी के ऊपर कहते थे, लेकिन उनके अंदर में बहुत सारी चीज़ें शिर्क की आ चुकी थी। तो यकीनन वो हकीकी मायने के अंदर में इस्लाम के ऊपर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके दिल में ये चीज़ थी कि भाई ये अल्लाह का घर है, उसको बनाने के अंदर में सिर्फ़ और सिर्फ हलाल माल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब उन्होंने काबा को बनाना शुरू किया, तो आजकल जो हम हतीम का जो हिस्सा देखते हैं कि जो अनबिल्ड है, वो दर हकीकत काबे ही की बुनियाद है और बिना है। इसी बिना पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बुनियाद बनाई थी। लेकिन ये मुशरिकीन मक्का जब ताबीर कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर में, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबूवत उनको नहीं मिली थी, तो जो उनका जो क्राइटेरिया था कि हलाल प्योर माल ही इसके अंदर में लगेगा, तो इतना ही माल आ सका जितना उन्होंने बनाया, और जो बाकी रह गया वो छोड़ दिया गया, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, हलाल पैसे नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि भाई देखें, जो अपने आप को मिल्लत इब्राहिमी हनीफी पर कहते थे, हकीकत में वो थे भी नहीं, फिर भी उनके दिमाग के अंदर में ये चीज़ थी कि ये अल्लाह का घर है, उसके अंदर में सिर्फ़ और सिर्फ हलाल चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए। तो यकीनन हम मुसलमान हैं, तो ये हम लोग जो है इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो मसाजिद हैं उसको बनाने के अंदर में सिर्फ़ और सिर्फ हलाल माल को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर में ज़कात और सदक़ात वगैरह भी नहीं चलेंगे। और अगर सरकारी पैसा है, मतलब कि हुकूमत, मुसलमानों की हुकूमत है और मुसलमान मुल्क है, तो उस सूरत के अंदर में मस्जिद को बनाना और उसकी सारी जो है
ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ حکومت کی خود ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر میں بھی حکومت اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو جو ہے چراتی ہے اور بچا کے رکھتی ہے. تو وہاں پہ مسلمانوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جہاں کہیں ایسی آبادی ہو کہ جن کے لیے مسجدیں آسانی سے میسر نہ ہو اور ان کو دور تک جانا پڑتا ہو، تو ایسے لوگوں کو، ایسے کمیونٹی کو، ایسی جماعت کو جو ہے گیٹ ٹوگیدر ہو کر کے اپنے محلے کے اندر میں، اپنے لوکیلٹی کے اندر میں مسجد کو بنانے کے اعتبار سے کوششیں کرنی چاہیے، اور یہ اس لوکیلٹی کے مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. جی جی مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے اس جواب کا. دوسرا جو ہمارا آج کا سوال ہے یہ دعائے قنوت سے لے کر کے ہے. اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے کسی کو تو وہ وتر کی نماز میں اور دوسرا کون سی دعا پڑھ سکتا ہے؟ جی، یہ وتر کی نماز واجب ہے اور 3 رکعت ہوتی ہے. اس میں تینوں رکعت کے اندر میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھی جاتی ہے، اور آخری رکعت میں جب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے ہم جو ہے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پھر ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. تو دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ کہ ہم لوگ اس کو کوشش کریں کہ بھائی یاد کر لے بائی ہارٹ. اگر اس کے باوجود بھی اگر یاد نہیں ہو رہی ہے تو جب تک یاد نہیں ہوتی ہے وہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ بھائی اللہم اغفر لی، یہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. یا اگر کوئی دعا یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ لے. یا اخیر میں اگر اتنی بھی زیادہ یاد نہیں ہے تو یا رب یا رب یا رب یہ 3 مرتبہ پڑھ لے. جی، اور تیسرا سوال ہمارا آج کا یہ ہے مولانا صاحب، سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ سجدہ سہو یعنی اس سجدہ تو سجدہ ہے، اور سہو کے معنی آتے ہیں بھول کے. اب اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا واجب نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نماز کے اندر میں فرض کے نہیں بلکہ واجب کو بھول کر چھوڑ دیا، یا فرض کو ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی، اور وہ بھی بھول کے ساتھ، بھول یعنی اس کے اندر میں بھول کا جو لفظ ہے وہ سہو کا لفظ ہے، وہ اگر وہ صحیح وہ زیادہ ضروری ہے. اگر جان بوجھ کر کے کیا ہے اس طریقے سے تو پھر تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن فار ایگزامپل جیسے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ظہر کی نماز کے اندر میں دوسری رکعت کے اوپر قاعدہ یا واجب ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھنا تشہد کی یعنی وہ جو ہے واجب ہے. اب اگر 2 رکعت کے بعد سجدے سے ہم لوگ اٹھ گئے اور سیدھے کھڑے ہو گئے قیام کے اندر میں، تو یہ واجب ہمارا چھوٹ گیا بھول کے ساتھ، یعنی ہم لوگوں نے بھول کر دی اس میں. تب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ واپس بیٹھیں گے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر کے تیسری رکعت پڑھیں گے اور چوتھی رکعت پڑھیں گے. چوتھی رکعت کے بعد پھر جب چوتھی رکعت میں ہم تحیات پہ بیٹھیں گے، تحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا ہے داہنی طرف، اور پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں. جس طریقے سے سجدے کیے جاتے ہیں نماز کے اندر میں وہی سجدے کریں گے، اور پھر جو ہے اس کے بعد بیٹھ کر کے پھر جو ہے ہم لوگوں کو التحیات پڑھنی پڑے گی اور درود شریف پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد نماز کو مکمل کریں گے. تو جو دوسری رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھنا واجب تھا وہ بھول کے ساتھ چھوٹ گیا، تو اس کی تلافی ہو گئی. یعنی سجدہ سہو اس لیے آیا ہے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں وہ عبادت کو جب ہم کریں گے تو اس کو بالکل ایکوریٹلی کریں گے، اور اس کو بالکل مزین کر کے کریں گے، اور اس کی پوری جو ہے جتنے بھی فرائض ہے، واجبات ہے، یہ ساری چیزیں اس کا خیال رکھتے ہوئے کریں گے. لیکن اگر سنت اگر چھوٹ جاتی ہے تو سنت کے چھوٹنے سے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر فرض اور واجب چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر میں بہت ساری یعنی چیزیں ہوتی ہیں. اگر فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی باطل ہو جائے گی، اور اگر واجب بھی چھوٹ گیا جان بوجھ کے چھوڑا تو پھر اس صورت کے اندر بھی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر ایسے واجبات جو نماز کے اندر میں ہیں اگر بھول سے چھوٹ جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور سجدہ سہو لازم آتا ہے. اگر سجدہ سہو کر لیا تو اس صورت کے اندر میں نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی واجب ہم سے بھول کر چھوٹ گیا اور پھر سجدہ سہو بھی نہیں کیا
اور سلام پھیر لیا اور نماز ختم کر لی تو پھر اس نماز کو واپس لوٹانا ضروری ہے۔ جی مولانا صاحب، اور آخری جو ہمارا سوال آج کا ہے یہ مسافر کی نماز سے لے کر کے ہے۔ مسافر کی نماز کے بارے میں آپ بتلائیں، اور کتنے دور کے سفر کا ارادہ کرنے سے یا سفر کرنے سے آدمی مسافر ہو جاتا ہے؟ جی، سفر کی جو مسافت ہے جس کو شریعت کی نظر میں کہا جاتا ہے 3 دن 3 رات، یعنی انسان جب فجر کی نماز سے لے کر کے ظہر کی نماز تک سفر چل کر کرے گا، چل کر پیدل، تو وہ 3 دن کے اندر میں کتنی مسافت کے اوپر پہنچے گا، تو اس کو جو ہے ریگارڈ کیا گیا ہے شریعت کے اندر میں۔ اصل جو قانون وہی ہے کہ اتنی مسافت اگر طے کرنا ہے تو اس صورت کے اندر میں اس آدمی کو مسافر کہا جائے گا۔ تو آج کل کے زمانے کے اندر میں وہ مقدار بنتی ہے 77.5 کلومیٹر، 77.5 کلومیٹر، اپروکسیمیٹلی 78 کلومیٹر سمجھ لیں۔ تو یہ مسافت ہے۔ اگر انسان نے، ہم لوگوں نے یعنی ارادہ کر لیا کہ بھائی مجھے فار ایگزامپل یہاں سے ہیملٹن تک جانا ہے، اگر وہ ہیملٹن 77.5 سے زیادہ کلومیٹر ہے تو اس صورت کے اندر میں ہم مسافر بن جائیں گے۔ اب ہم لوگ جب گھر کو چھوڑ دیں گے اور ہمارا جو سبب ہے وہ سبب بھی چھوڑ دیں گے، یعنی جو ماؤنٹ روسکل میں رہتا ہوں فار ایگزامپل، میں ماؤنٹ روسکل چھوڑ دیا اور ہلس بورو میں آ گیا، اب ہلس بورو کے بعد اگر کوئی نماز کا وقت میرے اوپر آ جاتا ہے تو اس صورت کے اندر میں اس نماز کے اندر میں قصر کروں گا۔ اور قصر کرنا یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے اندر میں قصر نہیں ہوگا، لیکن ظہر، عصر اور عشاء، ان 3 نمازوں کے اندر میں چونکہ وہ 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، اس میں قصر ہے۔ اگر ہم جو ہے سفر کے اندر میں ہیں اور سفر کے اندر میں فار ایگزامپل کسی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو گئی، ہم نہیں پڑھ پائے سفر کے اندر میں اور واپس گھر پر آ گئے، مقیم بن گئے، تو جو سفر میں چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کو بھی ہم قصر سے ہی پڑھیں گے، لیکن وتر کی نماز، مغرب کی نماز اور فجر کی نماز اس کو پوری پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ ہے یعنی مسافر کہ جو مسافر ہے وہ مسافر کب بنتا ہے؟ جبکہ اس کا ارادہ ہو اتنے دور تک جانے کا، اور وہ اپنے مضافات کا جو صحن ہے اس کو چھوڑ کر کے جب جائے گا تب اس کے بعد جو ہے نماز، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے حج کے لیے تو مقام ذوالحلیفہ میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قصر کی نماز پڑھی، حالانکہ وہ صرف وہاں سے لے کر 6 کلومیٹر کا راستہ ہے، لیکن چونکہ وہ مدینہ منورہ سے نکل چکے تھے اور وہاں پر آ کر کے نماز کا وقت ہوا، وہاں نماز پڑھائی تو نماز کے اندر میں قصر کیا۔ تو یہ ہے مسئلہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ کہ میں نے آپ کا جواب دیا ہے۔ جی مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آپ تک لوگوں کا جو سوال ہے وہ پہنچاتے رہیں گے اور آپ ہمارے اس مجلس میں انشاءاللہ جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، تو ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے تھے مجلس رمضان کی اس مجلس میں مولانا محمد پٹیل صاحب، جو کہ مسجد عمر ماؤنٹ روسکل کے پیش امام ہیں، اور مولانا صاحب ہر روز ہمارے ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے سوال کا جواب نہیں سنا ہے یا آپ پھر سے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے جو سدرۃ المنتہا NZ کا یوٹیوب چینل ہے، ہر ایک ویڈیو، ہر ایک پروگرام جو ہمارا چلتا ہے وہ وہاں پر ہے، آپ دوبارہ وہاں پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ 2 دن جو مجلس رمضان کا مجلس ہم نے سجایا تھا، دونوں دن کا جو محفل ہے وہ سدرۃ المنتہا NZ کا جو چینل ہے اس پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ آپ جو بھی پروگرام اس میں سے دیکھنا چاہیں آپ وہاں پر جا کر اپنے فیملی کے ساتھ میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں یوٹیوب چینل پر اسمارٹ ٹی وی کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی سوال و جواب بس شام کو یہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا، پھر آپ ان سوالوں کا جواب ایک بار پھر دیکھ سکتے ہیں۔ اور باری باری سے اگر آپ کے پاس میں کچھ سوالات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب سے پوچھیں تو وہ ضرور آپ ہمارے پاس میں بھیجتے رہے، تاکہ آپ کے جو سوال ہے اس کا جواب